एपिसोड 4। अलविदाई दावत में शरीक होने वाले सब मेहमान मेरे लिए तहफ़ लेकर आए थे, सिवाय आयशा के। वो सिर्फ फूल लाई थी। सब मेहमान आधी रात के बाद बारी बारी रुखसत होने लगे। उन्हें मालूम था कि मेरा फैसला कितना अटल है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे लौटकर लंदन आने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने वालिदैन को भी कायल करना चाहिए कि ऐसा करना ही बेहतर होगा। आखिर में सिर्फ आयशा रह गई। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। मेरी फ़्लाइट में 4 घंटे बाकी थे। मैंने अपने सामान को कम से कम रखा था। मेरे कमरे में ज़ाती इस्तेमाल की जितनी चीज़ें थीं वो मैं मार्था के लिए छोड़े जा रहा था। उनमें मेरा टीवी और कंप्यूटर भी शामिल थे। ये मेरे कमरे में आने वाले के लिए एक नादीदा पाकिस्तानी दोस्त का तोहफा होता। मार्था इतनी थक गई थी कि उसमें लिबास तब्दील करने की भी हिम्मत ना थी। वो इजी चेयर पर नींद बराज थी। अचानक उसने आयशा से कहा, क्या बात है आयशा, तुम सिर्फ फूल लाई? मैंने जल्दी से कहा, हकीकी जज्बात की तर्जुमानी फूलों से बेहतर कौन कर सकता है? आयशा मुस्कुराई। मैंने ख़ास तोहफे का इंतज़ाम किया था, मगर मालूम नहीं क्यों वो तुमको मिला नहीं। खैर, कल मिल जाएगा। ऐसी क्या चीज़ थी? एक विक्टोरियन स्टाइल डाइनिंग सेट था, बर्तनों का नहीं, एक ग्लास टॉप टेबल और 8 कुर्सियाँ। मार्था का मुंह हैरानी और खुशी से खुला रह गया। इतना महंगा तोहफा मेरे लिए? वो तुम्हें हमेशा रफ़ीक की याद दिलाएगा और उस ताल्लुक़ की जो तुम्हारे दरमियान रहा। मार्था इतनी जज्बाती हुई कि आयशा के गले लगकर रोने लगी। ये बहुत पत्थर दिल लड़का है। मैंने उसे टोका, मार्था, हमने किस बात पर इत्तेफाक किया था? कोई अलविदाई डायलॉग नहीं बोलेगा, कोई ड्रामाई सीन नहीं होगा। नो रोना धोना, राइट? पर मैं क्या करूं? मैं खुद पर काबू नहीं रख सकती। मैं आता जाता रहूंगा मार्था। हो सकता है वहां जाके मुझे अपना फैसला बदलना पड़े। अभी कुछ दिन मेरा कमरा खाली रखना। अब मैं आयशा को छोड़ाऊं? हाँ। उसने आंसू पोंछ के सर हिलाया। आयशा आज खुद ही गाड़ी चला के लाई थी, वरना रात को कहीं देर तक रुकना हो तो शोफर इसके साथ आता था, जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। बाहर आकर आयशा ने कहा, जो तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाई थी वो सबके सामने नहीं देना चाहती थी। इसी तोहफे में छुपाने वाली बात क्या हो सकती भला? उसने अपने बैग में से सुर्ख मखमल की एक छोटी सी डिबिया बरामद की। बस मैं खुद को मजीद तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। क्या है ये? उसने डिबिया से एक हीरे की अंगूठी निकाली। ये मंगनी की अंगूठी है, इसे पहन लो। लाओ, हाथ दो अपना, मैं पहना दूं। आयशा, मैं भौचक्का रह गया। ये कोई शादी का बंधन तो नहीं, ना कोई कानूनी हैसियत रखने वाला हलफनामा है। सिर्फ एक अंगूठी है जिसे तुम जब चाहो उतार के फेंक सकते हो। ये कैसा पागलपन है? मैंने सोचा था कि तुम मान जाओगे तो सबके सामने किसी तकरीब में पहनाऊंगी, मगर ये तो लड़का पहनाता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर लड़की प्रपोज करे और लड़का हाँ कह दे? क्या तुमने मुझे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मिसाल नहीं बताई थी? हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा इसका जब शादी का इरादा ना है और ना ही कोई इम्कान है। मैंने बेहतर समझा कि उसके दिल में बाकी रह जाने वाली उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा दूँ। ये झूठ भी नहीं था। फरियाल के बारे में बेयकीनी की कैफियत बिला आखिर बाकी नहीं रही थी। मैं फैसला कर चुका था कि 4 महीने के अंदर अंदर वो जंजीर तोड़ दूंगा जो बरसों से उसके पैरों में पड़ी हुई थी। हर बात में फ़ायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए रफ़ीक। बस मेरा दिल रखने के लिए इसे पहन लो। ना जाने क्यों मेरा यह एतमाद और यकीन नहीं मरता कि एक न एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगे। तुम्हें आना पड़ेगा, सिर्फ मेरे लिए। आयशा, ये जुल्म मत करो अपने साथ। खुदा ने तुम्हें कितनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, सूरत भी दी है अच्छी, सीरत भी अच्छी दी है, शराफत और निजाबत की ज़िंदगी दी है। ये खुशहाली और कामयाब ज़िंदगी जो कुदरत का तोहफ़ा है, इसे ऐसे मत ठुकराओ। एक ऐसा आदमी हूँ मैं, अजनबी मुसाफिर। मुझसे लाख दर्जे बेहतर तुम्हारी एक नज़र करम के लिए चश्मे भरा है। छोड़ो ये सब बातें, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसने कहा और अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। देखते हैं किसका यकीन दुरुस्त साबित होता है। बेवकूफ़ लड़की, मैं नहीं आ सकता। यहाँ से जाने के 4 महीने बाद मैं फरियाल से शादी कराऊँ। मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन अभी ये अंगूठी तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम मेरे हो। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, लेकिन तकदीर बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती करती है। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर तुम आओगे तो मुझे ये अंगूठी देखकर खुशी होगी। ये एक मरहला तो मैंने तय कर लिया था शादी से पहले ही, दूसरा तुमको करना पड़ेगा। अंगूठी की तिलिस्माती क़ुव्वत तुमको वापस खींच लाई। ओके, लेकिन फ़र्ज़ करो, एक लम्हे के लिए मान लो कि मैं ना आ सका, फिर ये फरियाल को पहना देना। अगर वो बुरा ना माने और चाहो तो मेरे जाने के बाद उतार देना, फेंक देना कहीं। वो पलटी और गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे बेबसी से देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। आयशा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सॉरी,
میں نے وعدہ کیا تھا تم سے نہ رونے کا۔ ایئرپورٹ پر مجھے وہ اپنی مسکراہٹ دینا جو میرے ساتھ رہے۔ کیا تم میرے ساتھ جا رہے ہو؟ کاش ممکن ہوتا۔ ممکن تو ہے، میری سیٹ محفوظ ہے، میرے پاسپورٹ پر ویزا لگ چکا ہے۔ کیا؟ میں بھوچنکا رہ گیا۔ ہاں، اگر آخری لمحے میں تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی۔ میں نے کوئی چانس نہیں لیا تھا۔ تم واقعی پاگل ہو۔ ایئرپورٹ پر میں صرف تمہارے ساتھ جانے کے لیے آ سکتی ہوں، تمہیں سی آف کرنے کے لیے نہیں۔ میں معجزات پر بڑا یقین رکھتی ہوں، حالانکہ یہ معجزوں کی صدی نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھے پک کر لینا جاتے ہوئے میں تمہیں تیار ملوں گی۔ اس نے گاڑی ایک دم آگے بڑھا دی۔ میں پلٹا تو وہاں مارتھا دروازے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اوہ گاڈ، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ کتنی پیاری لڑکی ہے، افسوس کہ یہ زندہ نہیں رہے گی۔ کیوں زندہ نہیں رہے گی؟ کہ کوئی غیب کا فرشتہ بتا گیا تمہارے کان میں؟ میں اسے اندر لے کر آیا۔ مجھے پتا ہے وہ خودکشی کر لے گی۔ مارتھا، یہ سب ایک رومانٹک ڈرامے کے کلائمیکس میں ہوتا ہے۔ میرے جانے کے صرف 2 دن بعد تم اسے دیکھنا، وہ نارمل ہوگی، اور صرف 1 مہینے بعد وہ مجھے بھول چکی ہوگی۔ 6 مہینے بعد وہ ایک نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوگی اور یہی ڈائلاگ پھر سے بول رہی ہوگی۔ مارتھا نے مجھے سخت ملامتی نظروں سے گھورا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے شرمندہ کرنے والے الفاظ کے تیر برساتی، کال بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ شاید اب کسی کو فرصت ملی ہے تم سے آخری ملاقات کرنے کی۔ آخری ملاقات ہوتی ہے ان کی جن کو صبح پھانسی دی جا رہی ہو۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ تم؟ ہاں میں۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں تم پہچاننے سے انکار نہ کر دو۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ مجھے ایک طرف ہٹا کے آگے بڑھا اور لاؤنج میں اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر مارتھا بیٹھتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا، مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم بہت ہے دوست، میں تمہارا دوست بھی نہیں ہوں۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ مارتھا چلائی، بدتمیز آدمی، سگریٹ بجھا دو، میں کسی کو بھی اپنے گھر میں سگریٹ پینے نہیں دیتی۔ سوری میڈم، اس نے شائستگی سے کہا اور سگریٹ کو نیچے رکھ کر جوتے سے مسل دیا۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے چیف نے بھیجا ہے، ہمیں ذرا دیر سے پتہ چلا کہ تم لندن میں ہو۔ 3 گھنٹے بعد میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ ہاں، یہ بھی معلوم ہوا تھا، لیکن فی الحال تم واپس نہیں جا رہے۔ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ میں نے فارسی نہیں بولی۔ وہ 6 فٹ لمبا اور کریا سورج شخص تھا۔ 6 سال میں اس کا وزن بڑھ گیا تھا، چنانچہ وہ دیوزاد نظر آتا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ پہلے اس کی مصنوعی آنکھ کے نیچے زخم کا ایک نشان تھا، اب دوسرا زیادہ گہرا نشان اس کے ماتھے پر کراس کی صورت میں نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، میرا تم سے اور تمہارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہا، پھر چیف نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تم تو اچھی طرح جانتے ہو تعلق محض کہنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے پاس 1 وے ٹکٹ ہوتا ہے، ریٹرن ٹکٹ صرف ایک جگہ کے لیے ملتا ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایک سچائی بتا رہا ہوں، تم مجھے جانے سے نہیں روک سکتے، میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہیں اپنے والدین کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، آخر کو تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس عمر میں اگر ان کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اس کی دھمکی اب بہت واضح تھی۔ اگر میں اپنے انکار پر قائم رہا تو میرے ماں باپ کو اٹھا لیا جائے گا، کسی کیس یا واردات میں ملوث کر دیا جائے گا، تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ دیکھو، مجھے یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ میں فوراً لندن سے چلا جاؤں، ورنہ مجھے تابوت میں روانہ کر دیا جائے گا۔ کس نے دی ہے دھمکی؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ معنی خیز انداز سے مسکرا دیا، جیسے یہ جتانا چاہتا ہو کہ اسے اس جھوٹ سے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی فکر مت کرو، ہم کر دیں گے کوئی بندوبست۔ ابھی میری بات سنو۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فلائٹ تم کیسے پکڑو گے؟ مارتھا، پولیس کو فون کرو۔ مارتھا بڑے عزم کے ساتھ اٹھی۔ وہ زریلا مسکراتا رہا اور دیکھتا رہا۔ مارتھا نے ریسیور اٹھایا۔ یہ تو ڈیڈ ہے۔ فون بھی مر جاتے ہیں، انسان بھی مر جاتے ہیں، دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مجھ میں کھڑا رہنے کی ہمت نہ رہی، میں صوفے پر گر گیا۔ آنٹی، کیا مجھے ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ اس نے ایک ریوالور نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا، اس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ میرے پاس اتنی مہلت ہی نہیں تھی کہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ سکوں۔ بین الاقوامی پروازوں کے قواعد کی پابندی کرتے ہوئے لازمی تھا کہ 2 گھنٹے قبل میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں، اور مجھے ایئرپورٹ تک سفر کے لیے بھی 1 گھنٹہ درکار تھا۔ فلائٹ پکڑنے کے لیے میری فوراً روانگی ضروری تھی۔ مجھے یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن لگتا تھا کہ کسی دلیل سے یا زور زبردستی سے میں اس شخص کا ارادہ بدل سکوں جو میرے ارادے کی راہ میں مزاحم تھا۔
میرے لیے فرض کرنا بھی محال تھا کہ میری کوئی بات اچانک اس کے دل کو لگے اور 5-10 منٹ میں وہ شرمندہ ہو کے اٹھے، ریوالور جیب میں رکھے اور مجھ سے ہاتھ میں لا کے کہے، سوری سر، میری وجہ سے آپ کو دیر ہوئی، لیکن ابھی وقت ہے، آپ فلائٹ پکڑ سکتے ہیں، چلیے میں آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہ وہ اچھا آدمی تھا اور نہ اچھائی کرنا اس کے اختیار میں تھا۔ وہ حکم کا غلام، احکامات کی حرف بحرف تعمیل میں ذرا بھی کوتاہی کرتا تو اس کو وہ سزا ملتی جو دوسروں کے لیے درس عبرت ہوتی۔ یہ بات وہ یقیناً بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے کے بعد میں نے اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا، مارتھا، میں بھی کافی پیوں گا۔ وہ خاصی مایوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ ہاں، کیونکہ اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے؟ غلطی میری ہے۔ اپنی روانگی کی تاریخ بتاتے ہوئے مجھے کہنا چاہیے تھا، انشاءاللہ۔ اس نے ریوالور اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ آئی ایم سوری مارتھا، مجھے یہ مجبورہ نکالنا پڑا۔ میرا مقصد تمہیں دہشت زدہ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے مسز مارٹن ہوں، ڈونٹ کال می مارتھا، بدماش۔ مارتھا نفرت سے بولی۔ جب وہ کچن کی طرف چلی گئی تو میں نے کہا، تمہارا نام تھا اشرف چیتا۔ نام اور کام دونوں ہی آج بھی وہی ہیں۔ گویا تمہیں کچھ نہیں پتا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد اچانک آج چیف کو میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ نہیں، میرا کام بس اتنا تھا کہ تمہیں آج پاکستان نہ جانے دوں۔ تم ناکام نہیں رہے، تمہارا ریکارڈ خراب نہیں ہوا، لیکن فرض کرو تم کو دیر ہو جاتی، ٹریفک جام تو اس وقت نہیں ہوتا، مگر حادثہ ہو جاتا یا ایسی کوئی اور بات ہو جاتی، پھر تمہیں ایئرپورٹ پر روک لیا جاتا۔ وہ بیزاری سے بولا، رائٹ، اور میں وہاں بھی چکمہ دے کر نکل جاتا تو کراچی ایئرپورٹ پر مجھے لنڈن کی اگلی فلائٹ سے واپس ارسال کر دیا جاتا۔ میں تلخی سے بولا، امید ہے تم اگلی فلائٹ سے نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں اتنا بے اناڑی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میری نگرانی کی جاری ہوگی اب۔ ہاں، اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ شیطان کی خرا تو مجھے ٹھہرنے نہیں دے گی، میں کافی پی کے چلا جاؤں گا باہر۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے مسٹر، میں تم کو اپنے گھر کے اندر برداشت نہیں کر سکتی۔ مارتھا نے اچانک آ کر کہا۔ اشرف چونکا، کیا یہ بڑھیا اردو سمجھ لیتی ہے؟ یہاں ایک بنگالی رہتا ہے اور ایک ایرانی، انشا کہہ کے خالہ بنگالی اور فارسی جانتی ہے اور پنجابی بھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارا تعلق کسی گینگ سے ہوگا۔ مارتھا نے افسوس سے سر ہلایا۔ مارتھا، تم نے 2 سال میں ایسی کوئی بات محسوس کی؟ اشرف چیتے نے بھی دبے دبے احتجاجی لہجے میں کہا، میں بھی کسی گینگ میں شامل نہیں ہوں۔ شٹ اپ یو راسکل، ایک بوڑھی عورت کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں گھس کر ریوالور نکالنا کیا شریفانہ حرکت تھی؟ میں رپورٹ کروں گی اس کی۔ میں نے چیتے کو تسلی دی، یہ غصے میں کہہ رہی ہے، میں منع کروں گا تو مان جائے گی، رپورٹ کر کے میرا کیا بگاڑ لے گی؟ مشکل میں تو تم پڑ جاؤ گے، وہ تو تم نے ڈال ہی دیا مجھے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو لوگ پاکستان میں میرے لیے چشم برہ ہیں انہیں مطمئن کیسے کروں گا؟ کیا وجہ بتاؤں گا کہ میں نے پروگرام کیوں بدل دیا؟ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کب جاؤں گا۔ ابھی تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ فلائٹ مس ہو گئی، بعض اوقات ایک ہفتے تک کراچی کی فلائٹ پہ جگہ نہیں ملتی، اگر اس سے زیادہ رکنا پڑے تو کوئی قائل کر دینے والا جھوٹ بول دینا۔ جھوٹ بولنا تمہارے لیے بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں، سچ بولنا مشکل ہے، سب کے لیے ہوتا ہے یار۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ میں نے مارتھا کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد شاید تم مجھے یہاں رکھنا پسند نہیں کرو گی، میرے بارے میں تم نے اپنی رائے بدل لی ہے مارتھا۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ رات کا وقت نہ ہوتا تو میں کہتی اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں ایسا ہی کروں گا، اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا لا حاصل ہوگا، لیکن مارتھا میری درخواست ہے کہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن تم مان لو گی کہ میرا تعلق کسی گینگ سے نہیں تھا، میں واقعی شریف آدمی تھا، جیسا کہ تم نے 2 سال تک مجھے دیکھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ایسا نہ ہو بعد میں میرے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے، تمہارے کسی معاملے میں پولیس ملوث ہو جائے اور سراغ لگاتی یہاں تک آ جائے۔ یقین کرو مارتھا، ایسا نہیں ہوگا۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ ایک پرسنل میٹر ہے، ہوگا، لیکن یہ اس طرح میرے گھر میں طے ہو تو پھر معاملہ میرا بھی ہو جاتا ہے نا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ میں اپنی زندگی کی کتاب کے وقت بہت پیچھے تک پلٹ کے 8 سال پہلے ہونے والے واقعات کی تفصیلات بتاتا، پھر بھی مارتھا کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ وہ سیاسی، مذہبی اور لسانی بنیادوں پر استوار معاشرے میں دوستی دشمنی کے اسباب کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ طبقاتی فرق کے ساتھ وہاں صوبائی تعصب بھی تھا، ذات برادری کا نظام تھا، دیہی اور شہری امتیاز تھا، اور فرقہ پرستی کے جنون کے ساتھ لسانی فسادات تھے، اختلافات تھے، اور میں سازشوں کی سیاست یا سیاست کی سازشوں میں ایسے الجھ گیا تھا کہ سوائے جلا وطنی اور روپوشی کے
میری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں تھے جو ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ کچھ نے سیاسی پناہ حاصل کر لی، کچھ تعلیم و روزگار کے بہانے باہر مقیم تھے، تو کچھ غیر قانونی طور پر مختلف ممالک میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنے ماضی کے آصف سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوشاں تھے۔ مارتھا ایک ترقی یافتہ ملک کے مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے میرے مسائل کو نہیں سمجھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اپنی جھوٹ بولنے کی خودداد صلاحیت اور ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے صرف ذاتی اور خاندانی دشمنی کے اسباب پر مبنی ایک ایسی کہانی کا تانا بانا تیار کیا جس کی بنیاد زر، زن اور زمین کے ازلی اور آفاقی اصولوں پر تھی۔ یہ کہانی میں نے سینکڑوں فلموں، کہانیوں اور حقیقی واقعات کی اس لائبریری سے اخذ کی تھی جو میرے دماغ میں موجود تھی۔ مارتھا سیدھی سادی عورت تھی۔ میرے جذباتی انداز بیاں اور درد بھرے واقعات کو اس نے بڑی دلچسپی آمیز تشویش اور ہمدردی کے ساتھ سنا اور یقین کر لیا۔ صرف یقین ہی نہیں کیا، آخر میں وہ اتنی جذباتی ہوئی کہ دکھ سے سر ہلانے لگی اور ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ او مائی گاڈ! میرے سر پر اس نے ممتا بھرا ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر کے اپنے رومن کیتھولک عقیدے کے مطابق خداوند یسوع مسیح سے میرے لیے سلامتی مانگی۔ چیتا صرف مسکراتا رہا اور میری بے بسی کے احساس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس کے کام میں کوئی الجھن نہیں تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک ذمہ داریاں پوری کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر تھا اور اس کی وفاداریاں غیر مشروط تھیں۔ اس وفاداری کے بدلے اسے شاہانہ انداز میں جینے کی ہر سہولت حاصل تھی۔ تاہم وہ اپنی کشتی 24 گھنٹے خطرات کے سمندر میں رواں رکھتا تھا۔ وہ ایک ایسا جواری تھا جو ہر داؤ پر اپنی زندگی لگاتا جاتا اور ظاہر ہے بے حد خوش قسمت تھا کہ ہار سے محفوظ تھا۔ یہ تقدیر کا سمجھ میں نہ آنے والا کھیل تھا۔ میں نے پیدائشی اور ازلی و ابدی بد نصیب بھی دیکھے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ پیدا ہونے کے سوا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کی پاداش میں تمام عمر ہر خوشی اور کامیابی سے محرومی پر روتے رہے۔ اشرف چیتا ان کے برعکس تھا کہ اس کی خوش نصیبی کا کوٹا ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ اسے دیکھ کے جو خیال آتا تھا وہ بھی برعکس ہی ہوتا تھا کہ وہ نہ ہوتا تو دنیا میں میرے جیسے ان گنت لوگ کتنے سکھی ہوتے۔ اس نے میری پرسکون زندگی اور خوشگوار مستقبل کے خوابوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا اور میں ہر طرف سے اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں ان سب کو کیسے مطمئن کروں گا جو میری واپسی کے لیے چشمے بھر رہا ہے۔ میں کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اشرف چیتا میری راہ میں حائل ہو گیا ہے، اور ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کل کیا ہوگا، میری واپسی کب ہوگی بھی یا نہیں، ایسے کسی سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ پر کوئی یقین نہیں کرے گا، نہ میرے سچ پر، نہ میرے جھوٹ پر۔ یہی سمجھا جائے گا کہ میں بغاوت اور نافرمانی پر آمادہ ہوں، مجھے کسی نے بہکا دیا ہے، خود میرے شیطانی خیالات نے یا شیطان کے روپ میں مجھ پر غلبہ پانے والی کسی فرنگی حسینہ سے۔ پیر چچا فرمائیں گے، اجی ہمیں تو پہلے ہی ہمارے موکلوں نے خبردار کر دیا تھا۔ خالو عنایت اپنا تڑکا لگائیں گے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آدم آباد اور ولایت جانے والوں میں سے کون لوٹ کر آیا ہے؟ دادی جوتی اتار کے کھڑی ہوں گی کہ اس نمونے کی یہ مجال، میں خود لاتی ہوں اسے کان سے پکڑ کے۔ لیکن میں پہلے فون پر بات تو کر لوں، اس کے بعد ٹیلی فون کالز کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، سب بولیں گے، میری کون سنے گا؟ دوسری طرف لنڈن میں ان گنت لوگ ہیں جن کو میرے نہ جانے سے سخت حیرت کا شوق لگے گا۔ فریال، عائشہ، میرے ساتھ رہنے والے، آفس کے لوگ، میں کیا کیا وضاحتیں پیش کروں گا، کتنا جھوٹ بولوں گا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ چیتے کا کام تمام کر دوں، اس کے ساتھ جا کر چیف کو گولی مار دوں تاکہ میرے ساتھ دنیا کو بھی ان کے شر سے نجات ملے، ورنہ میں ساری عمر بلیک میل ہوتا رہوں گا، ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے غلط اور خطرناک راستے پر چلتا رہوں گا اور اپنے لیے کبھی کچھ نہ کر پاؤں گا۔ ترقی، خوشحالی اور محفوظ مستقبل کے سارے خواب محض خواب ہی رہ جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ میں ڈرتا ہوں۔ مجھے اپنی بزدلی پر شرم آتی تھی۔ آخر مجھ میں کچھ کر گزرنے کا مجاہدانہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ جو ڈر گیا سو مر گیا، اور یوں ڈر ڈر کے اور مر مر کے جینے سے تو بہتر ہے۔ مگر جو ناممکن ہے وہ ناممکن ہے۔ میرے ایک احمقانہ قدم کا خمیازہ ان سب کو بھی بھگتنا پڑتا جن سے میرا جذبات کا اور خون کا، پیار کا اور اپنائیت کا رشتہ تھا۔ میں ان کے ساتھ دشمنی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے خود کو قابو میں رکھا اور سوچا کہ یہ نا امیدی لا حاصل ہے۔ ممکن ہے چیف سے ملنے میں خطرے کی کوئی بات نہ ہو، وہ مجھ سے صرف ملنا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو، یا وہ میرے سپرد کو ایسا کام کرے جس سے میرا مستقبل متاثر نہ ہو۔ مجھے کل پرسوں یا ہفتہ 10 دن بعد جانے کی اجازت مل جائے۔ چیف بہرحال بے وقوف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کسی کی قوت برداشت کی حد کہاں ہوگی۔ میں اسے دلیل سے نہ صحیح منت سماجت سے قائل کر سکتا ہوں۔ میں نے اس پر غور کیا، مگر پھر مجھے خود ہی یہ خیال احمقانہ لگا۔ اگر رعایت کی کوئی بات ممکن ہو سکتی تو وہ چیتے کو اس طرح میرے پاس نہ بھیجتا۔ چیف سے بات نہ کرنے میں ہی عقل مندی تھی۔
میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر رضامندی کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چیتے کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور امید ہے فلائٹ پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر معقول وجہ بتائی جائے تو 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچنے والوں کو بھی بورڈنگ کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے۔ بس اب تمہیں کسی فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، اور یہ جو تھوڑی بہت پریشانی تمہیں ہوئی اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ہوپ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سب کو بتاؤں گی، اور کیوں نہ بتاؤں؟ آخر جب اس میں کوئی نقصان نہیں، کیوں بلا وجہ گراس کا بوجھ اٹھاؤں جس کی کوئی اہمیت نہیں میرے لیے؟ کتنا اچھا ہوتا اگر میں یہ سب نہ دیکھتی۔ تم چلی جاتے ہنسی خوشی، اور میرے جذبات تمہارے لیے وہی رہتے جو 2 سال تک تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد کچھ بھی ہوتا مجھے معلوم نہ ہوتا، اور میں تمہیں صرف محبت سے یاد کرتی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا مارتھا، پلیز۔ جاؤ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ چیتے نے بڑا سوٹ کیس اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھا، دوسرا میں نے پیچھے والی سیٹ پر رکھ دیا۔ مارتھا نے میرے باہر آتے دروازہ بند کر دیا، مگر اس کا بے حد دکھی چہرہ ابھی تک میری نظروں کے سامنے تھا۔ بڑھیا تو پاگل ہے، چیتے نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ایک دم دبوچ لیا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا، کتے کے بچے! کیا ضرورت تھی تجھے ریوالور نکالنے کی؟ تیری اور تیرے چیف کی تو میری دیوانگی میں ایسی وحشیانہ قوت تھی کہ اشرف چیتا اپنی گردن نہ چھڑا سکا۔ وہ خاصا تندرست اور قوی تھا، مگر میرے ہاتھوں کی گرفت کسی شکنجے کی طرح تھی، اور اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے اس کی مدافعت محدود ہو گئی تھی۔ وہ ڈیش بورڈ کے نیچے ٹانگیں چلا سکتا تھا اور اپنے جسم کو تھوڑا بہت دائیں بائیں حرکت دے سکتا تھا، مگر اپنے دونوں ہاتھوں کی قوت سے مجھے دھکیل نہیں سکتا تھا۔ اس نے بائیں بازو کی کوہنی میرے پیٹ میں ماری اور دائیں ہاتھ سے میرے بال بھی پکڑے، مگر مجھے اشتعال کی شدید لہر نے بالکل پاگل کر دیا تھا۔ گالیاں دینے کے ساتھ میں نے اس کے سر کو اسٹیئرنگ ویل پہ مارتا رہا۔ اچانک وہ ساکت ہو گیا، اس نے مزاحمت ختم کر دی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، تو میں نے خود کو روکا۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن سے الگ کیا تب بھی وہ اسٹیئرنگ ویل پر سر رکھ کے پڑا رہا۔ کیا میں نے اسے مار ڈالا؟ میں نے دہشت سے سوچا۔ فوری طور پر اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض کو محسوس کیا۔ نبض کی رفتار سست تھی، لیکن وہ چل رہی تھی۔ چیتا صرف بے ہوش ہوا تھا، سانس رک جانے سے یا شاید سر کی کسی چوٹ سے۔ وہ مرا نہیں تھا، اور میرے لیے یہ اطمینان کی بات تھی۔ میں نے سر گھما کے آگے پیچھے دیکھا۔ گلی میں بہت دور لیمپ پوسٹ کے نیچے ایک مرد اور عورت کا سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ سامنے آخری حصے میں ایک شخص مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ چیتے کے ساتھ ہونے والی چند منٹ کی لڑائی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور نہ کسی نے کوئی آواز سنی تھی۔ فوری طور پر میں نے چیتے کو کھینچ کر اپنی جگہ پر بٹھایا اور سیٹ کو اتنا پیچھے کر دیا کہ وہ نیم دراز نظر آئے۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اچانک مجھ پر بغاوت کا خیال غالب آ گیا۔ اس وقت میری ہمت اور بے خوفی کا گراف آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے مستقبل کے سارے اندیشوں کو اور چیف کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے لندن سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر کی آواز میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ یہی موقع ہے، نکل جاؤ دہشت گردی کے چکل سے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ 8 سال کی جلا وطنی تم نے اس لیے تو قبول نہیں کی تھی کہ باقی تمام عمر بلیک میل ہوتے رہو۔ یہ تو کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ لوگ تمہیں پھر دلدل میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ ان سے ڈر کر پیچھے ہٹتے رہے تو یہ تمہیں دیوار سے لگا دیں گے، اس لیے مقابلہ کرو۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ لاقانونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر تمہیں بھی لاقانونیت کا ہتھیار اٹھانا پڑے تو اٹھا لو۔ فنا اور بقا کی جنگ میں غلط کچھ نہیں، جو جیتا وہی سکندر۔ میں نے ٹائم دیکھا، فلائٹ میں اب بھی 2.25 گھنٹے باقی تھے۔ اگر میں طوفانی رفتار سے گاڑی چلاتا تو آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچ سکتا تھا، مگر اس پہ ٹریفک پولیس کا بھی میرے پیچھے لگ جانا یقینی تھا۔ ایک مسئلہ چیتے کا بھی تھا، اس کی گاڑی کو میں پارکنگ ایریا میں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی میں لیٹا ہوا وہ کسی کی نظر میں فوراً نہ آتا۔ میں اپنے سامان سمیت باہر نکلتا اور پورٹر کے پیچھے چل پڑتا۔ چیتے کے ہوش میں آنے یا ہوش میں بے ہوش پائے جانے سے پہلے جہاز اڑ جاتا، لیکن میں نے رسک کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا، سوٹ کیس اٹھا کے کچھ دور گیا اور پہلی ٹیکسی کو روک لیا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں فلائٹ مس کر دوں گا۔ اگر تم مجھے آدھے گھنٹے میں پہنچا دو تو؟ سکھ ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ او جی، پہنچانے کو تو میں 20 منٹ میں پہنچا دوں، لیکن میرا ٹکٹ کٹ جائے گا بادشاہ۔ فرض کرو جرمانے کی رقم بھی میں ادا کر دوں تو؟ پھر جی فرض کیا کرنا، سمجھو آپ پہنچ گئے، اس نے پرعزم لہجے میں کہا اور گاڑی کو یوں دوڑانے لگا جیسے اسے کار ریس کا مقابلہ جیتنا ہے۔ اتفاقات خوشگوار بھی ہوتے ہیں۔ تیز رفتاری کے جرم میں اس کا چالان نہیں ہوا اور مجھے صرف کرایہ ادا کرنا پڑا۔ ایک خوش مزاج اور خوش شکل لڑکی نے میری وضاحت مسکراتے ہوئے قبول کی اور مجھے بورڈنگ کارڈ جاری کر دیا۔ اس کے بعد کے مراحل رسمی تھے۔ ٹرانزٹ لاؤنج میں پہنچ جانے کے بعد یہ ڈر ختم ہو گیا کہ چیتا یا اس کا بھوت میرے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پکڑو پکڑو چلاتا ہوا میرے پیچھے نہ آ جائے۔
جہاز کی پرواز کا وقت قریب تھا اور مسافروں سے التماس کی جا رہی تھی کہ وہ جہاز کی طرف روانہ ہوں۔ میں رکے بغیر ان میں شامل ہو گیا۔ جہاز میں میری سیٹ کھڑکی کے ساتھ تھی اور میں ہیتھرو ایئرپورٹ کی ساری ایکٹیویٹی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ لنڈن امیگریشن پولیس کے اختیارات کیا ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ کسی بھی فلائٹ سے فرار کی کوشش کرنے والے مجرم کو جہاز کے اندر آ کے گرفتار کر سکتے تھے، لیکن مجھے یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر چیتا ہوش میں آ جائے تو میرے خلاف رپورٹ درج کرائے اور پولیس اس کی درخواست کو درخور اتنا سمجھتے ہوئے مجھے جہاز سے اتارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ لہو لہان تو کیا، وہ معمولی زخمی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ہکلاتے ہوئے بہکی بہکی زبان میں قاتلانہ حملے کی تفصیل پیش کرتا تو پولیس شاید پہلے یہ ٹیسٹ کراتی کہ اس پر سر کی چوٹ کا اثر ہے یا وہ نشے میں ہے۔ وہ ہوش میں نہ آتا اور پولیس دیکھ لیتی تو اسے پہلے اسپتال پہنچایا جاتا۔ اس کے باوجود اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ میں نے اسے ناک آؤٹ کیا تھا تو یہ الزام اتنا سنگین بہرحال نہ تھا کہ اس کے لیے بین الاقوامی پرواز سے کسی مسافر کو آف لوڈ کیا جائے۔ چیتا کی ایک اور مشکل یہ تھی کہ وہ صرف حکم کا غلام تھا۔ اسے اپنی مرضی سے ذاتی معاملات طے کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ میرے معاملے میں وہ چیف سے پوچھے بغیر کوئی قدم اٹھانے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا۔ ایک آواز اب مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی درخواست کری تھی۔ جب ہیتھرو ایئرپورٹ کا منظر پیچھے کھسکنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ جہاز ٹیک آف کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ میں اپنے پروگرام کے مطابق لندن سے روانہ ہو گیا تھا۔ چیف اور اس کا پیغامبر اشرف چیتا مجھے روکنے میں ناکام رہے تھے۔ وقتی طور پر ان کی اس شکست سے مجھے بڑی طمانینت حاصل ہو رہی تھی۔ آگے کیا ہوگا یہ میں ابھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں باہر دیکھتا رہا۔ لندن شہر کی روشنیاں آسمان کے تاروں کی طرح ہو گئی تھیں۔ میرے ارد گرد آخر شب کا اندھیرا تھا جو گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گزرے ہوئے 6 سالوں کی ہر یاد ہنوز میرے ساتھ تھی اور باہر تاریکی میں میرے تصور کے تراشے ہوئے سارے پیکر میرے سامنے سفر کر رہے تھے۔ جہاز کی رفتار سے اس کے متوازی اور میری کھڑکی کے بہت نزدیک پرواز کرتے جا رہے تھے۔ سب سے قریب عائشہ تھی، وہ پاگل لڑکی جس کے عشق نے الف للوی داستانوں سے آج کے دور کی فلموں تک محبت کی ہر روایت کو غیر حقیقی کر دیا تھا اور مجھے دائمی شرمندگی کی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا کہ مرد اور بڑا روایت شکن ہیرو ہونے کے باوجود میں کتنا کم ہمت، بزدل اور بے بس تھا۔ میں پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس بار کھڑکی پر اشرف چیتے کا چہرہ نمودار ہوا۔ فیکے پتر، یہ تو نے بہت برا کیا۔ تم کون سے اچھائی کر رہے تھے میرے ساتھ؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ فرار ہو کے تم کہاں جا سکتے ہو قاتل؟ تمہیں پھانسی ضرور ہوگی۔ میں نے فوراً تردیدی بیان جاری کیا۔ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا۔ تو پھر کیا جارج بش نے کیا؟ لندن پولیس میری لاش دریافت کر چکی ہے اور تمہارا سراغ بڑی آسانی سے لگا لے گی۔ بکواس بند کرو۔ میرا ایسا ارادہ تھا، نہ تم مرے تھے، تم صرف بے ہوش تھے۔ میں نے اچھی طرح چیک کر لیا تھا۔ چیف سخت مشتعل ہے، اس کو احکامات کی خلاف ورزی بالکل پسند نہیں، اور بغاوت کرنے والوں کی کیا سزا ہوتی ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے مزید بلیک میل نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور چیف اس فیصلے کے آگے سر جھکا دے گا۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، کراچی پہنچتے ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کراچی پہنچ کے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ کارکن آئیں گے تمہارا استقبال کرنے، پھولوں کے ہار لے کر۔ چیف کی طرف سے تمہیں تمغہ جرت دیا جائے گا۔ بڑی شاندار تقریب ہوگی، تمہارے والدین بھی مدعو ہوں گے۔ تمہیں اپنا بھائی تو یاد ہوگا نا، وہ بھی بڑا بہادر تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اتفاق رائے سے اس کی قبر پر نام کے ساتھ شہید لکھوایا تھا۔ تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ تمہارے ماں باپ زیادہ خوفزدہ ہیں۔ کسی نے کچھ دیر پہلے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ میت سے پہر 3:30 بجے کراچی پہنچے گی، وصول کر لیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کفن تیار رکھیں اور اپنے پہلے شہید بیٹے کی قبر کے ساتھ ہی دوسرے کے لیے بھی جگہ دیکھ لیں۔ نہیں، یہ ظلم مت کرو۔ ان کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ بہت دکھ اٹھایا انہوں نے زندگی میں، اور وہ بہت بوڑھے بھی ہیں۔ یہ تو تمہیں کوئی احمقانہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا فیکے پتر۔ شٹ اپ، میں نے غرا کے کہا۔ ایروسٹس نے دیکھا۔ آپ کی پرابلم کیا ہے سر؟ سوری، کچھ نہیں۔ وہ چلی گئی۔ فلائٹ کا دورانیہ تو 7.5 گھنٹے کا تھا، لیکن 3:30 بجے لندن سے اڑ کے میں 1 بجے کراچی میں نہیں اتر سکتا تھا۔ وہاں جہاز کی آمد کا وقت 6 بجے تھا، چنانچہ میری گھڑی کو 7.5 گھنٹوں میں 12.5 گھنٹے آگے بڑھنا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد جذبات کی دھن صاف ہوئی تو عقل کی روشنی میں بہت سے اندیشے میرے حواس پر الغار کرنے لگے اور خطرات بن کے میرے خیالات پر یوں غالب آنے لگے جیسے افق سے اٹھنے والا بادل دیکھتے دیکھتے گھٹا بنے اور سارے آسمان کو ڈھک لے۔
میں نے تصور میں فریال کو بھی دیکھا اور عائشہ کو بھی، مارتھا سے بھی باتیں کی اور اشرف چیتے سے بھی۔ وہ میرے خیالوں کی بازگشت تھی جو ان کی باتوں میں سنائی دی تھی۔ ایپیسوڈ 5۔ اشرف چیتے کی آمد میرے لیے ایک وارننگ تھی کہ میں کسی خوش فہمی میں نہ رہوں۔ بے شک تنظیم سے میری عملی وابستگی 6 سال پرانی بات ہے، مگر بات پرانی ہونے سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔ مجھ پر آج بھی ان کا کنٹرول ہے۔ تنظیم اپنے کارکنوں پر ایسے ہی کنٹرول حاصل کرتی تھی۔ نچلی سطح پر ناپختہ ذہن رکھنے والے نوجوانوں کو پرکشش ڈاروں یا استحصال سے غلام بنایا جاتا تھا، لالچ سے آگے بڑھایا جاتا تھا، اور برین واش کیے جانے والے یہ نوجوان تنظیم کے مقاصد کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ انہیں بھی بتایا جاتا تھا کہ ایک خوشحال مستقبل کی جدوجہد ایک جہاد ہے، اصل اہمیت مقصد کے حصول کی ہے اور اس کے لیے قربانی ناگزیر ہے۔ دنیا میں عزت سے جینے کا حق مانگنے سے نہیں ملتا، یہ حق چھیننا پڑتا ہے۔ فنا و بقا کی جنگ میں اخلاقیات کے اصول، امن پسندی اور شرافت انسانیت کے نعرے دھوکہ ہیں۔ طاقتور اور عیار دشمن کے وہ ہتھیار ہیں جو وہ حریف کو کمزور بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لاکھوں نوجوان کارکن ترغیب کے اس جال میں گرفتار ہوئے۔ ہزاروں نے قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دی، بالکل اسی طرح جیسے ہٹلر نے نسلی برتری کے غرور میں مبتلا کر کے پوری جرمن قوم کو دنیا پر حکومت کے جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے جیسے نوجوان تمام اخلاقی اور قانونی حدود کو پھلانگ گئے۔ انہوں نے تنظیم کی قوت کے لیے جائز و ناجائز ذرائع سے مالی وسائل فراہم کیے، ان دشمنوں پر حملے کی جن کی تنظیم نے نشاندہی کی، سیاسی حریفوں کو قتل کیا اور ان کی املاک تباہ کی۔ یہ سب ایک زہریلے نفرت انگیز پروپیگنڈے کا سحر تھا کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنی قیادت کے اشاروں پر سب کچھ کرتے رہے۔ کچھ عیار و موقع پرست نوجوان مالا مال ہو گئے، زیادہ ہوشیار اچھے عہدوں پر فائز ہو گئے، بے وقوف اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھے۔ وہ بلیک میل ہوئے، ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی، ان کے خاندان برباد ہو گئے۔ تنظیم ایک ایسی مافیا تھی جو نہ روگردانی برداشت کرتی تھی اور نہ غداری۔ میرا بھائی ایسی ہی دوسری خطرناک تنظیم کا اعلی کار بن گیا تھا جو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہبی منافرت کے جذبات کا سہارا لیتی تھی اور اپنے فرقے کے سوا تمام مذاہب اور تمام عقائد کے ماننے والوں کے خلاف جہاد پر اکساتی تھی۔ ہر سال جب 21 فروری کی تاریخ آتی تھی تو ہمارے گھر کو ایک سوگواری گھیر لیتی تھی۔ ابا خاموش اور ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس ہوتے تھے۔ وہ بھول جاتے تھے کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے یا اخبار پر ان کی نظر ایسے ہی ٹھہر گئی جیسے کلاک میں سیکنڈ کی بڑی سوئی چلتے چلتے رک جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اماں منہ پھیر کے بہانے سے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیا کرتی تھیں۔ دوپہر تک چھت پر دودھیا چاندیاں بچ جاتی تھیں۔ نماز ظہر سے پہلے بریانی زردے کی دیگیں آ جاتی، پھر مدرسے کے مولوی صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ نمودار ہوتے، وہ فاتحہ خوانی کرتے۔ ابا گمسم ٹوپی اوڑے خلا میں گھورتے رہتے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو رخساروں پر بہتے جاتے، اور جب مولوی صاحب کلمہ شہادت پڑھ کے منہ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ہچکیوں سے روتی ہوئے اٹھ جاتی تھیں۔ کھانے کے بعد مدرسے کے طلباء عصر تک قرآن خوانی کرتے تھے، پھر میں ابا کے ساتھ قبرستان جاتا تھا۔ ہم قدیر احمد شہید کی قبر پر پھول ڈال کے اور اگربتیاں سلگا کے دعا مانگتے اور گھر لوٹ آتے تھے۔ رات تک اس ماتمی فضا کا کچھ اثر زائل ہونے لگتا اور اماں ابا قدیر کی باتیں کرنے لگتے تھے۔ وہ کیا تھا، کیسا تھا، آج ہوتا تو یوں ہوتا، اس کی بیوی ہوتی، بچے ہوتے۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرتا تھا۔ گزشتہ 14 سال سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ قدیر عمر مجھ سے صرف 6 سال بڑا تھا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی عمر 36 سال ہوتی، لیکن 1990 میں اس کا قتل ہو گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی اور قدیر کی 20۔ عین عالم شباب میں وہ مر گیا۔ بے شک اس وقت تک اماں ابا نے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا، لیکن ان کا یہ دکھ اپنی جگہ تھا کہ 28 سال کی عمر میں وہ بہو لانے کے ارمان پورے کرتے تو آج شاید گھر میں 2 ننھے منھے بچوں کی قلقاریاں گونج رہی ہوتی۔ ایک پوتا اور ایک پوتی ان کے تصور میں جنم لینے سے قبل ہی بے وجود ہو گئے تھے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس کا نام ہمارے خاندان کے ناموں جیسا تھا، ورنہ قدیر احمد نہ میرا سگا بھائی تھا نہ سوتیلا۔ میرے والدین کی شادی 1965 کی جنگ کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ 10 سال تک وہ اولاد سے محروم رہے، اور ظاہر ہے اس دوران دوا دارو سے دم درود اور دعا تک جو کچھ ان کے اختیار میں تھا سب کیا، مگر قدرت کے فیصلے کے آگے کسی کی نہ چلی۔ میرے ایک ماموں عرصے دراز سے امریکہ میں تھے اور گائنیکولوجی میں اچھی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی شادی ایک امریکن ڈاکٹر سے ہوئی جو اسی شعبے میں بڑی کامیاب سرجن تھی۔ انہوں نے میرے والدین کے علاج کی فائلیں منگوائیں اور یہ کیس ڈاکٹرز کے ایک پینل کے سامنے رکھا۔ پینل نے کسی واضح یقین دہانی کے بغیر انہیں امریکہ بلوا لیا۔ ابا لمبی چھٹی نہیں لے سکتے تھے اور آمد و رفت یا علاج کے اخراجات بھی ان کی استطاعت سے باہر تھے۔ بہن کا دکھ سمجھنے والے بھائی نے یہ ساری ذمہ داری قبول کی اور 1974 میں میرے والدین نیو یارک پہنچے۔ وہاں 2 مہینے تک ٹیسٹ ہوئے، پھر ابا کو واپسی کی اجازت مل گئی اور انہوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ اماں کا علاج شروع ہوا تو سب سے فعال کردار خود بھائی نے ادا کیا۔
کسی کامیابی کی پیشن گوئی ناممکن تھی۔ 6 ماہ بعد اماں لوٹ آئیں۔ میری ممانی نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر حالات سازگار رہے تو وہ ایک بار ماں بن سکتی ہیں۔ حالات کو سازگار رکھنے میں مشت عزدی شامل رہی اور 1976 میں میری پیدائش ہوئی۔ اماں پاکستان میں تھی لیکن ان کی تمام رپورٹس باقاعدگی سے نیو یارک ارسال کی جا رہی تھیں۔ میری پیدائش سے 1 ماہ قبل ماموں اور ان کی بیوی پاکستان آ گئے اور انہوں نے ڈلیوری کا یہ کیس اپنی نگرانی میں کیا۔ میری پیدائش بالکل نارمل طریقے سے ہوئی، مگر جاتے وقت ماموں نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ میڈیکل سائنس کا اجاز مسیحا ہی نہیں بلکہ پروردگار کا کرشمہ ہے، اور ایسے کیس تو ہزاروں میں ہوتے ہیں لیکن کامیابی برسوں میں ایک ملتی ہے۔ ظاہر اس کے بعد میری پرورش جتنی احتیاط اور جاسوسی کے ساتھ ہوئی اس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا، دسمبر 1980 میں ہم برف باری دیکھنے مری گئے۔ میری عمر اس وقت صرف 4 سال تھی۔ 3 دن مری میں قیام کے بعد ابا کا خیال آگے نتھیا گلی تک جانے کا تھا اور پھر نتھیا گلی سے ایبٹ آباد کے راستے پنڈی واپس پہنچنے کا، مگر برف باری اتنی زیادہ ہوئی کہ جھیکا گلی سے آگے راستے بند ہو گئے۔ ابا نے واپسی کا فیصلہ کیا اور کرائے کی گاڑی لے لی۔ روانہ ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ اس زمانے میں راولپنڈی تک دو رو یا سڑک کی اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اندھیرا ہو جانے کے بعد آمد و رفت بھی کم ہو جاتی تھی۔ ڈر یہ ہوتا تھا کہ برف باری شدید ہوئی تو رات کا سفر خطرناک ہو جائے گا۔ ہلکی ہلکی برف مری سے روانہ ہوتے وقت پڑ بھی رہی تھی اور آسمان ابر آلود تھا، مگر مری کا رہنے والا ڈرائیور بہت تجربے کار تھا۔ اس نے تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ گھوڑا گلی پہنچنے تک برف باری میں اضافہ ہو گیا، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اس نے کہا کہ 8-10 میل بعد کم بلندی پر موسم اتنا خراب نہیں رہے گا۔ اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ڈرائیور کو سڑک کے عین درمیان کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے بریک لگائے، مگر کچھ نشے اور کچھ برف کی وجہ سے گاڑی کی رفتار پوری طرح کنٹرول میں نہ آئی۔ ڈرائیور نے دیکھ لیا تھا کہ سڑک پر کوئی چیز نہیں، ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ بریک لگانے سے پہیے تو رک گئے لیکن کار آہستہ آہستہ پھسلتی گئی۔ آخری وقت میں بچے کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے کار کا رخ بدلا اور اسے دائیں جانب کے پہاڑ سے ٹکرا دیا۔ اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اس کا صرف بمپر اور بونٹ ٹیڑھا ہوا، لیکن بچے کی جان بچ گئی۔ وہ کوئی بہت غریب سا اور کمزور بچہ تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ سڑک پر اتنی برف باری میں کیسے آ گیا تھا اور کیوں بے ہوش پڑا تھا۔ ابا نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر بچے کو گاڑی میں ڈالا اور کمبل میں لپیٹ دیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں سے ایک ٹوٹ کے بند ہو گئی تھی۔ ماہر ڈرائیور نے صرف ایک ہیڈ لائٹ پر راولپنڈی تک کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا۔ اس بچے کی زندگی تھی کہ ڈرائیور نے اسے بروقت دیکھ لیا اور بچانے میں کامیاب رہا۔ اگر وہ کہیں سائڈ میں پڑا ہوتا تو شاید نظر بھی نہ آتا اور وہیں پڑے پڑے اکڑ کے مر جاتا۔ ابا اس رات کے سفر کو یاد کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف اس بچے کی نہیں، ہم سب کی زندگی خدا کو منظور نہ ہوتی تو کار حادثے کا شکار ہو جاتی۔ راولپنڈی پہنچتے ہی ڈرائیور اس بچے کو ہولی فیملی اسپتال لے گیا۔ ابا اور اماں رات بھر ICU کے باہر بینچ پر بیٹھے رہے۔ میں بھی اسی بینچ پر کمبل میں لپٹا سوتا رہا۔ صبح ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس کے جسم پر کپڑے ناکافی تھے اور وہ خوراک کی کمی کا شکار تھا۔ شام تک اس کی حالت مزید بہتر ہو گئی۔ اگلے دن اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ابا کے ایک دوست گورڈن کالج میں لیکچرر تھے اور وہیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا اور بڑی بھاگ دوڑ کی۔ 3 دن بعد وہ بچہ بھی ان کے گھر آ گیا۔ یہ بچہ قدیر تھا۔ اس کی عمر 11-12 سال تھی۔ وہ مری کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا جہاں پوٹوہاری زبان بولی جاتی ہے، جو غالباً پنجابی کی سب سے مشکل بولی ہے۔ وہ لاہور، فیصل آباد کے علاقے کی زبان بولتا تھا۔ جو کہانی اس نے سنائی وہ انتہائی لرزہ خیز تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام قدیر احمد ہے۔ اس کا باپ ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ 1 سال پہلے حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اسی حادثے کے 6 ماہ بعد ایک رات ڈاکو اس کی ماں کو اٹھا کے لے گئے۔ قدیر کے رشتے کے چچا نے گھر کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا اور قدیر کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ ایک رات وہ گھر سے فرار ہو گیا۔ وہ لاہور آ گیا اور 2 راتیں اس نے داتا صاحب کے لنگر سے پیٹ بھر کے گزاری۔ دن بھر وہ لاہور میں آوارہ گردی کرتا تھا اور کام تلاش کرتا تھا، لیکن کسی جان پہچان اور تعارف کے بغیر کوئی اسے رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اسے کوئی کام آتا بھی نہیں تھا۔ اگر کسی ہوٹل یا گراج میں کام مل جاتا تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہو جاتا۔ سب سے آسان کام اسے بھیک مانگنا لگتا تھا، لیکن اس میں ہمت نہ تھی کہ کسی کے سامنے گڑ گڑائے اور ہاتھ پھیلائے۔ تیسری رات وہ پھر اپنی جگہ پر سونے پہنچا تو ایک ہٹے کٹے شخص نے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ روز آ جاتا یہاں جیسے اس کے باپ کا بیڈ روم ہے، اس نے کہا اور قدیر کو روتا دیکھ کے بولا، 10 روپے لیتا ہوں میں، تو 5 دے سکتا ہے تو سو جا ورنہ پھوٹے در سے۔ تیسری رات قدیر مینار پاکستان والے گراؤنڈ کے باہر فرش خاک پر لیٹا جہاں لا تعداد بے گھر پڑے تھے۔ وہ دن بھر بھٹکتا پھرنے سے سخت تھکا ہوا تھا۔ اسے فوراً نیند آ گئی۔ صبح اسے کسی نے ٹھوکر مار کے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو اسے آس پاس بہت سے لوگ اور کچھ پولیس والے نظر آئے۔ پھر اس کی نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے لوگوں پر پڑی تو خوف سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔
3 افراد اپنے خون میں لتھڑے ہوئے بڑی بے ترتیبی سے الٹے سیدھے پڑے تھے. ان سب کے سر پھٹے ہوئے تھے اور زمین ان کے لہو سے لال ہو رہی تھی. کسی نے سوتے میں ان کے سروں پر بھاری پتھر مار کے کچل دیا تھا. وہ یقیناً درد و اذیت سے چلائے ہوں گے، لیکن قدیر کی نیند اتنی گہری تھی کہ اس نے کچھ سنا نہیں. آس پاس کے دوسرے لوگ شاید اٹھ کر بھاگ گئے تھے یا ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا. پولیس قدیر کو پکڑ کر تھانے لے گئی اور 2 دن تک اس سے پوچھ گچھ کرتی رہی. نہ وہ مرنے والوں کو جانتا تھا اور نہ اس نے مارنے والوں کو دیکھا تھا، مگر پولیس سے ماننے کو تیار نہ تھی. اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. قدیر نے بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. تیسری رات اس کا رشتے کا چاچا آ گیا. قدیر نے سوچا کہ اب تھانے سے اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی. باہر نکل کر وہ چاچا کو بتا دے گا کہ وہ واپس اس کے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن اسے سخت صدمہ ہوا جب چاچا نے اسے پہچانے سے بھی انکار کر دیا. شاید وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قدیر اس کے گلے پڑے اور کل کو بڑا ہو کے باپ کے گھر کی ملکیت کا دعویٰ کرے. وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان اور اس میں موجود ہر چیز قدیر کے باپ کی تھی. قدیر نے ابا کو بھی بتایا کہ اس کے ڈرائیور باپ نے گھر میں ہر سہولت کی چیز فراہم کر رکھی تھی. فریج، ٹی وی اور ڈیک وغیرہ وہ پشاور سے لاتا تھا. پولیس اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ قدیر کے چاچا کے انکار کو آسانی سے تسلیم کر لیتی. 10-12 سال کے ایک بچے نے جھوٹ نہیں بولا تھا. اس نے اپنے چاچا کا نام پتہ سب ٹھیک بتایا تھا. پولیس نے ایک رات اسے بھی تھانے میں الٹا لٹکا کے سب پوچھ لیا. اب خود یہ قدیر کو بھی علم نہ تھا کہ چاچا نے پولیس کے ساتھ کیا مکمکہ کیا اور اس نے اپنی رہائی کے علاوہ قدیر سے چھٹکارا پانے کی کیا قیمت ادا کی. ابا کا اور ان کے لیکچرر دوست کا اندازہ تھا کہ پولیس نے اس سے قاسمانہ قبضے کو تحفظ فراہم کرنے کا خاصا معاوضہ وصول کیا ہوگا اور پھر اسے یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ اب وہ قدیر کی طرف سے مطمئن ہو جائے. اس کا پکا بندوبست کر دیا جائے گا. قدیر نے مزید 1 ہفتہ تھانے میں گزارا اور یہ اس کی زندگی کا ایسا تجربہ تھا جس نے اس کی شخصیت پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے. حوالات میں عادی مجرم اس سے گالی گلوچ اور فحش کلامی کرتے. وہ ان کے پیر دباتا اور ان کی ہر جائز و ناجائز حرکت برداشت کرنے پر مجبور تھا. انکار پر اس کو بے رحمی سے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. تھانے کی غیر انسانی روایات اور شرمناک ماحول کا اندازہ اور تجربہ مجھے بعد میں ہوا. اس بنا پر میں یہ قیاس کر سکتا ہوں کہ قدیر کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب بھی خارج از امکان نہیں. 1 ہفتے بعد ایک رات قدیر کو اس پرعقوبت جہنم سے نکلنے کا ایک موقع ہاتھ آیا. کسی شخص نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو تھانے پہنچایا تھا جو نسیان کے مرض کا شکار تھی، یعنی انہیں بھول جانے کی بیماری تھی. وہ اپنی بہو کے ساتھ بازار گئی تھی اور وہاں کہیں بھیڑ میں گم ہو گئی. وہ دوپہر سے شام تک نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھری. نہ انہیں گھر کا پتہ یاد تھا اور نہ اپنے بیٹے کا نام، لیکن یہ یاد تھا کہ بیٹا فوج میں کپتان ہے. وہ حلیے، لباس اور بات چیت میں بڑے رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی. رات تک ہر جگہ تلاش میں ناکامی کے بعد بیٹے نے پولیس سے رجوع کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اماں فلاں تھانے میں بیٹھی ہیں. جب کیپٹن تھانے پہنچا تو پوری یونیفارم میں تھا. غالباً اسے گھر جا کر کپڑے بدلنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی. قدیر کی اس پر نظر پڑی تو وہ کپتان صاحب کے اور پھر ان کی ماں کے پیروں سے لپٹ گیا اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے التجا کرنے لگا کہ وہ اسے تھانے والوں کے حیوانی ظلم سے بچائیں. تھانے کے عملے میں سراسیمگی پھیل گئی. ڈیوٹی افسر ایک سب انسپکٹر تھا. اس نے تھانہ انچارج کو خبر کی، مگر اس کے آنے تک کیپٹن نے قدیر کی بات سن لی اور سمجھ لی تھی. نوجوان کیپٹن کا مشتعل ہونا ایک فطری بات تھی. اس کی ماں نے تو قدیر کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے سے کہا کہ پولیس پر کیس کر دے. بیٹا مقدمے بازی کے چکر میں تو نہیں پڑا، مگر ماں کے ساتھ قدیر کو بھی اپنے گھر لے گیا. وہاں بدقسمتی ایک بار پھر قدیر کے آڑے آئی. کپتان صاحب کی بیوی بہت بد مزاج اور بد خصلت عورت تھی. اسے قدیر کے گھر میں آمد ایک آنکھ نہ بھائی. اس نے ہنگامہ کیا کہ اس جانور کو انسان بنانا تو ہمارے بس کی بات نہیں، اس کے ساتھ رہ کر ہمارے بچے بھی خراب ہوں گے. نیک دل کپتان اس سے متفق نہیں تھا. وہ ماں کی وجہ سے بھی مجبور تھا. وہ قدیر کو پڑھانا، لکھانا اور اچھی زندگی کے تمام مواقع فراہم کرنا چاہتا تھا، لیکن بیوی نے قدیر کو سرونٹ کوارٹر میں رکھا اور اس کے ساتھ نوکروں جیسا ہی سلوک رکھا. دسمبر میں ان کی فیملی سنو فال دیکھنے مری گئی اور وہاں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے. وہاں کیپٹن کی بیوی کے ہاتھوں کے 2 سونے کے کنگن اور 2 جھمکے غائب ہو گئے جو اس کا کہنا تھا کہ میز پر رکھے تھے. کپتان نے کہا، زیورات میز پر کیوں تھے؟ وہ بولی، رات کو ہم کھانا کھا کر دیر سے آئے تھے تو میں نے سوتے وقت وہیں رکھ دیے تھے، اور میز پر رکھنے میں کیا حرج ہے؟ آخر تھے تو ہمارے کمرے کے اندر ہی. لیکن یہ ہمارے گھر کا بیڈ روم نہیں ہے، ہوٹل کا روم ہے. تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہاں مسافروں کا سامان محفوظ نہیں؟ چور ڈاکو آ جاتے ہیں کمرے میں کیا؟ تم بلاؤ ہوٹل کے مینیجر کو، میں خود بات کروں گی. پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہیں تم نے اور نہ رکھ دیے ہوں. بھائی میں نے سب جگہ دیکھ لیا، بچے بھی سو رہے ہیں. جب میں باتھ روم میں تھی تو تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو اماں کو چائے دینے کے لیے گیا تھا. قدیر کہاں تھا اس وقت؟ اماں کے ساتھ تھا، اور کہاں تھا؟ میں نے اسے نیچے اخبار لینے بھیجا تھا. اس نمک حرام نے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اندر کوئی نہیں ہے. فضول باتیں مت کرو، ویٹر بھی تو آتا چائے دینے کے لیے. میں مینیجر کو بلاتا ہوں.
مینیجر گھبرا گیا. سر ہمارے ویٹر بہت بھروسے کے ہیں, یہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, مگر آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لوگ بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں, چیزیں گرا دیتے ہیں, کمرے کھلے چھوڑ دیتے ہیں, مگر چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بھی واقعہ ہو جائے تو ہوٹل کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے. آپ چاہیں تو پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. کپتان کی بیوی نے کہا, میں ویٹر سے خود بات کروں گی پہلے. ویٹر سامنے آ کے ہاتھ جوڑنے لگا اور قسمیں کھانے لگا. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے کے لیے تیار ہوں جناب کہ میں تو دروازے کے قریب والی میز پر چائے رکھ کے چلا گیا تھا. دوسری میز کی طرف تو میں نے دیکھا تک نہیں. اتنی آسانی سے کون مانتا ہے؟ پولیس اپنے طریقے سے پوچھے گی تو سب سامنے آ جائے گا. پولیس ویٹر کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئی تو کپتان کی بیوی نے قدیر پر ہی شک کا اظہار کیا. اسے بھی پولیس کے حوالے کر دو. تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں, وہ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ 60-70 ہزار کا سونا دیکھ کے اس کی نیت خراب نہیں ہو سکتی؟ آخر ہے تو ایک لاوارث اور نیچ خاندان کا دیہاتی. پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھٹکتا ہمارے گھر آ گیا. ابھی اسے چھوڑ دیا نا تو غائب ہو جائے گا اور پھر ملے گا بھی نہیں. دیکھو میں کہہ دے رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو معلوم ہو جائے گا, لیکن ہم معلوم نہیں کر سکتے. یہ کام پولیس کو کرنے دو. محض شک کی بنا پہ ظلم مت کرو, پولیس بہت مارے گی اسے, اور اماں کو کتنا صدمہ ہوگا. بھائی میں کچھ نہیں جانتی, اگر تم نے کچھ نہیں کیا نا تو میں یہ کام کر دوں گی. اوکے, میں اسے پولیس اسٹیشن لے جاتا ہوں. کپتان نے قدیر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گیا. اس نے راستے میں قدیر سے زیورات کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگا. وہ کپتان کی بیوی کی باتیں پہلے ہی سن چکا تھا. کیپٹن صاحب, آپ نے تو مجھے پولیس کے قبضے سے چھڑایا تھا, آپ مجھے پھر ان کے حوالے کر رہے ہو. وہ مجھے مار ڈالیں گے. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر مجھے انسانوں کی پہچان نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں کیوں لے کے جاتا. چاہتا تو میں کچھ اور تھا قدیر, لیکن افسوس کہ وہ میرے بس کی بات نہیں. میری بیوی تمہاری دشمن ہو رہی ہے, وہ تمہیں گھر سے نکال کے رہے گی. آج نہیں تو کل وہ تم پر پھر اس سے بھی زیادہ سنگین الزام عائد کر دے گی اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. میری مدد کریں صاحب. کیسے مدد کروں تمہاری؟ اگر میں تمہاری حمایت کروں گا تو وہ مجھ سے بھی لڑے گی. میرے گھر میں ہر وقت ٹینشن رہے گی. تمہاری ذلت الگ ہوگی, اماں کو الگ دکھ ہوگا. اس کے علاوہ بچوں پر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا. تو پھر میں کیا کروں صاحب؟ قدیر نے روتے ہوئے کہا. قدیر, رونے کی کوئی بات نہیں. میں تم سے بہت شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے وہ سب نہیں کر سکا جو کرنا چاہتا تھا. ایک سپاہی محاذ پر تو دشمن کا مقابلہ مرتے دم تک کر سکتا ہے, گھر میں بیوی سے کب تک لڑ سکتا ہے. تم کہیں اور چلے جاؤ. مگر کہاں جناب؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. راولپنڈی میں میرا ایک کزن ہے, میں تمہیں اس کے نام تعارفی خط دے رہا ہوں. تم اس کے پاس چلے جاؤ, میں اسے فون بھی کر دوں گا. اس کے والد میرے چچا ہیں اور اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ایک NGO چلا رہے ہیں. کیا چلا رہے ہیں جی؟ وہ تمہارا خیال رکھیں گے. تم ایک ذہین اور باہمت لڑکے ہو, انشاءاللہ بہت ترقی کرو گے. میں تم سے رابطہ رکھوں گا. پر آپ بیگم صاحبہ سے کیا کہیں گے؟ اس کی تم فکر مت کرو. عورت کی فطرت کو میں سمجھتا ہوں, اور وہ تو بیوی ہے میری. مجھے پورا یقین ہے کہ زیورات اسی کے سوٹ کیس میں مل جائیں گے, اور وہ بڑی معصومیت سے سر پہ ہاتھ مار کے کہے گی کہ میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں, خود ہی احتیاط سے کپڑوں کے نیچے رکھے ہوں گے اور بھول گئی. لیکن ایسا ہمارے کراچی واپس جانے کے بعد ہوگا. ابھی تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ تمہیں پولیس کے حوالے کرائے ہوں. میں اس بے قصور ویٹر کو بھی رہائی دلا دوں گا اور ہم آج ہی واپس چلے جائیں گے. قدیر خاموش ہو گیا. خود اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا. کیپٹن کی بیوی نہیں چاہتی تو اس کے گھر میں رہنا خطرناک ہوگا. کیپٹن نے اپنے کزن کے نام مختصر سا رقعہ لکھا اور اس کے پیچھے نام پتہ لکھ کے قدیر کے حوالے کر دیا. راولپنڈی میں اس کو تلاش کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا. قدیر نے رقعہ لے لیا. آپ فون تو کر دیں گے نا انہیں؟ ہاں, اور میں تم سے بھی فون پر بات کرتا رہوں گا. کیپٹن نے کہا اور جیب سے اپنا پرس نکالا. اس وقت میرے پاس صرف 4,000 روپے ہیں, یہ رکھ لو. یہاں کسی سے پوچھ لینا بس کا اڈا کدھر ہے, اور جو ویگن تیار ہو اس میں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے بیٹے, خدا حافظ. قدیر نے گاڑی کو موڑ کاٹ کے غائب ہوتے دیکھا اور پھر بس کے اڈے کی طرف چل دیا. اڈے سے ایک ویگن نکل رہی تھی. ایک شخص نے اسے غور سے دیکھ کر کہا, پنڈی جانا ہے کاکا. قدیر صورت سے بہت پریشان اور خوفزدہ لگتا تھا. اس نے سر ہلا دیا. دوسری ویگن کب جائے گی؟ اس کی سواریاں پوری ہونے میں دیر لگے گی, کیا پتہ رات ہی ہو جائے. جلدی جانا ہے تو میری گاڑی میں بیٹھ جا. میں پنڈی جا رہا ہوں, پر مفت لے کے نہیں جاؤں گا, پیسے ہیں نا؟ قدیر نے سرخ رنگ کی خیبر کار کو دیکھا اور سر ہلا دیا. کتنے پیسے ہوں گے جی؟ چل تو ویگن کا ہی کرایہ دے دینا, تو آگے بیٹھ, پیچھے 3 بندے ہوں گے. قدیر گاڑی میں بیٹھ گیا. 10 کے بجائے 20 منٹ گزر گئے. ڈرائیور بدستور آوازیں لگا رہا تھا, چلو ایک سواری پنڈی, جبکہ اسے 3 مسافر درکار تھے.
شام ہو جانے کے بعد پنڈی جانے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی. جو اکا دکا مسافر آتے وہ بس میں بیٹھ جاتے. آدھے گھنٹے بعد قدیر نے بے چینی سے کہا, اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا جی؟ وہ قدیر کو گھور کے بولا, بہت جلدی ہے تجھے, تو نکال 250, میں لے جاتا ہوں تجھے. قدیر نے 4 میں سے 1000 کا نوٹ الگ کر کے ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا. ٹھیک ہے, اب چلو تم. نوٹ دیکھ کے ڈرائیور کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی اسے نہ قدیر نے دیکھا اور نہ وہ اس کو خطرے کی علامت سمجھ سکتا تھا. ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی. پنڈی میں کہاں جانا ہے کاکا؟ قدیر نے کپتان کا دیا ہوا پرچہ اسے دکھایا. اگر تم مجھے اس پتے پر پہنچا دو تو بڑی مہربانی. ڈرائیور نے ایڈریس دیکھا. یہاں تو میں بھی رہتا ہوں کاکا جی, ہم تو پڑوسی ہیں, پر کبھی دیکھا نہیں تجھے. یہ میرا گھر نہیں ہے. ڈرائیور نے اس کے خوفزدہ لہجے پر غور کیا اور پھر اس کی صورت پر نظر آنے والی مجرمانہ گھبراہٹ کو دیکھا. اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا. عموماً گھر سے فرار ہونے والے لڑکے ایسے ہی سب کی نظروں میں آ جاتے ہیں. 10-12 سال کا ایک لڑکا جو مری کا رہنے والا بھی نہیں تھا اور جس کی جیب میں 4000 روپے بھی تھے, فرار ہو کے کہاں جا رہا تھا؟ شاید وہ کسی ٹورسٹ فیملی کا ملازم تھا جس کو 4000 کی رقم چوری کرنے کا موقع مل گیا تھا. اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی اور اب وہ پکڑے جانے کے خوف میں مبتلا تھا. اس نے بڑے دوستانہ اور ہمدردانہ لہجے میں دوبارہ سوالات کیے تو قدیر نے سب کچھ اگل دیا. ڈرائیور نے اندھیرا پھیل جانے کے بعد گاڑی کو ایک ہوٹل کے سامنے روک دیا جہاں آنے جانے والے اپنی گاڑیاں دھلواتے تھے, اور جتنی دیر میں وہ چائے پیتے تھے یہ کام کرنے والے لڑکے پہاڑی چشموں کے پانی سے گاڑی چمکا دیتے تھے. گرمیوں میں پنڈی سے آنے والی گاڑیاں ٹھنڈی کی جاتی تھیں. آدھے گھنٹے بعد وہ پھر روانہ ہوئے تو پہاڑوں پر رات کا سناٹا اور اندھیرا پھیل چکا تھا. سردی اچانک بڑھ گئی تھی اور ٹریفک موقوف ہو گئی تھی بالکل. ڈرائیور نے ڈکی سے کمبل نکالا اور اڑانے کے بہانے قدیر کو قابو کرنے کے لیے اس پر جال کی طرف پھیلا دیا. قدیر اس کا مقابلہ یوں بھی نہیں کر سکتا تھا. شیطان سے فٹ ڈرائیور نے گاڑی کو بونٹ اٹھا کے کھڑا کیا اور قدیر کو ایک چٹان کے پیچھے لے گیا. 15 منٹ بعد وہ قدیر کو بے ہوش کر چھوڑ کے اور اس کے 4000 روپے جیب میں ڈال کے واپس لوٹ گیا. قدیر کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو وہ گرتا پڑتا سڑک تک پہنچا اور کسی گاڑی کے انتظار میں بیٹھ گیا. سخت ترین سردی میں جب برف باری شروع ہوئی تو اپنی جسمانی بدحالی کے باوجود اس نے راولپنڈی کی طرف پیدل چلنا شروع کیا, مگر 2-4 کلومیٹر کے بعد ہی اس کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ سڑک پر ہی گر پڑا جہاں سے اسے ہم نے اٹھا لیا. قدیر کو اسپتال سے ابا جی کے دوست کے گھر لانے کے بعد یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو یہ پریشانی پیدا ہوئی کہ اب قدیر کو کہاں بھیجا جائے. اس کے پاس وہ پرچہ بھی نہیں تھا جس پر وہ نام پتہ درج تھا. وہ واپس فیصل آباد جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا. اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ پولیس کے نام سے بھی وہ نروس ہو جاتا تھا. ابا نے اسے پولیس کے سپرد کرنے اور رپورٹ لکھوانے کی تجویز یکسر مسترد کر دی. ابا کے دوست نے تجویز دی کہ اسے یتیم خانہ و اسکول کے انجمن فیض الاسلام بھیج دیا جائے, لیکن اس کی اماں نے شدید جذباتی مخالفت کی. بالآخر ابا نے اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور قدیر سے پوچھا گیا تو اس نے بھی آمادگی اس کا اظہار کیا. اس نے چند روز میں ہماری تیمارداری اور بے غرض ہمدردی دیکھ لی تھی. کراچی آنے کے بعد چند روز قدیر کو صحت کی بحالی کے لیے آرام کرنے اور گھر کے ماحول سے مانوس ہونے کا موقع دیا گیا. ابا نے اسے اعتماد اور اماں نے پرتحفظ شفقت کا احساس دلایا اور ایک ہفتے بعد وہ ہماری فیملی میں شامل ہو گیا. اس کے نئے کپڑے بنائے گئے, نئے جوتے, بستہ اور کتابیں لے کر وہ اسکول جانے لگا. اسے اور مجھے ایک ہی بیڈ روم میں اکٹھا کر دیا گیا اور میں اسے بھائی کہنے لگا. ابا اس معاملے میں بے حد محتاط تھے کہ کسی بھی معاملے میں سگے اور سوتیلے اور اپنے پرائے کے جذبات کا خفیف سا بھی فرق محسوس نہ ہو. میرے ساتھ چاہے زیادتی ہو جائے پر قدیر کو اس کا احساس کبھی نہ ہو. اگلے 3 برسوں میں قدیر نے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے. اس نے میٹرک میں A1 گریڈ حاصل کیا اور اس کی خواہش پر ابا نے اسے کامرس کالج میں داخلہ دلوا دیا. حالانکہ اماں تو روایتی انداز میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں. قدیر MBA کرنا چاہتا تھا یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا تھا. ہم آپس میں اچھے دوست بھی تھے اور بھائی بھی. قدیر ایک خوش مزاج اور مہذب لڑکا تھا. اسے فیشن کے مطابق کپڑے پہننے اور بال بنانے کا شوق تھا جو اس کی عمر کے لحاظ سے ایک فطری بات تھی. وہ پاپ میوزک سنتا تھا اور کرکٹ کھیلتا تھا. اس کے دوست بھی بہت تھے. وہ انٹر کا امتحان دے چکا تھا اور 16 سال کا تھا جب اس کی زندگی کا دھارا اچانک بدل گیا. اس کے خیالات و نظریات میں بڑی انقلابی تبدیلی رونما ہوئی اور یہ سب ان 3 ماہ میں ہوا جب وہ فارغ تھا اور نتائج کا انتظار کرا تھا. اس کا کوئی دوست یا واقف کار اسے دین کی تبلیغ کے نام پر ایک مخصوص فرقے عقائد والی درس دینے والی جماعت میں لے گیا. اس نے درس سنے اور اس جماعت کا لٹریچر پڑھا. فرقہ پرستی کے جذبات کو ہوا دینے والوں نے قدیر کے ذہنی جھکاؤ کو تاڑ لیا. وہ ناپختہ ذہنوں کو اپنی راہ پر لگانے کا ہنر جانتے تھے. چند ہفتوں میں انہوں نے قدیر کی برین واشنگ کر دی. ظاہر اس تبدیلی سے ابا بے خبر نہیں رہ سکتے تھے. انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کے سمجھانے کا الٹا اثر ہوا.
قدیر نے صاف کہہ دیا کہ ہم سب گمراہ ہیں اور اگر وہ راہ راست پر جا رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ قدیر کی یہ دھمکی جذباتی بلیک میلنگ کے مترادف تھی۔ اماں اور ابا ہتھیار کیسے نہ ڈالتے؟ تاہم ابا کی تشویش برقرار رہی۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قدیر کو اس راہ پر لگانے والے کون ہیں، مگر نہ ان سے بحث کی جا سکتی تھی اور نہ انہیں قانونی طور پر روکا جا سکتا تھا۔ جب انٹر کا رزلٹ آیا تو ایک بار پھر قدیر نے بہترین نمبر حاصل کیے، مگر اس وقت تک وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے یا MBA کرنے کا خیال تک کر چکا تھا۔ ابا کیا کرتے؟ انہوں نے قدیر کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، بے شک MBA نہ کرے بلکہ اسلامیات میں MA کر لے، مگر وہ ناکام رہے۔ میرے کمرے میں TV اور کمپیوٹر تھا، ڈیک تھا اور لہو و لعاب کے دیگر اسباب تھے، تصویروں والے رسالے تھے اور انتہائی غیر شرعی بلکہ کافرانہ ماحول تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ گھر میں کوئی فاضل بیڈ روم نہیں تھا، اس نے اپنا ٹھکانہ اسٹور میں بنا لیا۔ پھر ایک بار ہم نے اسے ایک احتجاجی جلوس میں آگے آگے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ اپنی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ گزرتی ہوئی گاڑیوں پر لاٹھی مار رہا تھا اور ان کے شیشے توڑ رہا تھا۔ یہ احتجاج ایک عالم کے قتل کے خلاف تھا۔ وہ رات کو لوٹ کر گھر نہیں آئے تو ابا اس کو تلاش کرنے نکل گئے اور وہ بالآخر ایک تھانے کے حوالات میں ملا۔ ابا نے بڑی بھاگ دوڑ اور رشوت دے کر اسے چھڑایا۔ ابا کے پاس ایک پیسہ بھی حرام کی آمدنی کا نہیں آتا تھا، مگر حرام کھلانا ان کی مجبوری تھی۔ قدیر اتنا سرکش اور برگشتہ تھا کہ اسے روکنا ٹوکنا کسی پاگل کتے کی دم پر پاؤں رکھنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ ابا اماں سخت بے بس ہو گئے تھے۔ شاید میں ایسا کرتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتے، مگر قدیر چلا جاتا تو ان کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ وہ ایک امید پر سب برداشت کر رہے تھے، لیکن یہ امید لا حاصل رہی اور بالآخر ان کی نیکی ہی ان کی سزا بن گئی۔ قدیر اس انجام کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے تصور سے ان کے حواس گم ہو جاتے تھے، مگر یہ ناگزیر تھا۔ بالآخر ایک دن وہ نامعلوم دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ 3 موٹر سائیکلوں پر آنے والے نقاب پوشوں نے اسے ہر طرف سے گھیر کر بھون ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 4 سال بعد میں ایک انقلاب پسند تنظیم کے جذباتی نعروں سے متاثر ہوا تو میرے والدین گھبرا گئے۔ والدین بڑے معصوم اور بے خبر لوگ ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ خوش گمانی کا شکار رہتے ہیں۔ میرے بارے میں بھی انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ فلسفہ اور نعرے مختلف صحیح، لیکن میں قدیر کا انجام دیکھنے کے باوجود خود بھی ایسے ہی راستے پر چل پڑا ہوں۔ وہ اپنے یقین کو دین سمجھتا تھا اور میرے سامنے دنیاوی کامیابیوں کا پرکشش جال پھیلانے والے سیاست کے بازیگر تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں خوشحال مستقبل کے خواب بھر دیے اور جدوجہد کے راستے پر مجھے آگے بڑھا دیا۔ جب تک میرے والدین کو کچھ معلوم ہوتا، میں بھی اسی راستے پر اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ میرے لیے واپسی اپنے اختیار کی بات نہ رہی تھی۔ ابا نے بلا تاخیر انتہائی قدم اٹھایا اور مجھے اپنے گھر، ماحول، معاشرے اور ملک سے کاٹ کے جلا وطن کر دیا۔ اس وقت تک خود میری سمجھ میں یہ بات آنے لگی تھی کہ میں ایک مافیا کا اعلی کار بن چکا ہوں اور میرے لیے اس کی طاقت کے جال سے رہائی ممکن نہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی اور اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب بے بسی کی پرانی زنجیریں زنگ خوردہ ہو کے ٹوٹ چکی ہیں اور میں اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ خود میرے والدین کو یقین آ چکا تھا کہ اب میری واپسی محفوظ ہے اور پاکستان میں وہ میرے لیے کوئی بڑا کام دیکھ چکے تھے جس میں عزت، شہرت اور دولت کے سارے خوابوں کی تعبیر تھی۔ لیکن اشرف چیتے کی آمد نے میرے خوابوں، خیالوں کے شیش محل پر ایک چٹان لڑکا دی تھی۔